बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, 5 नमाज़ों में से सबसे अहम नमाज फ़जर की है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फ़जर के वक़्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़जर की और तसरातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन उनमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकातें दुनिया व माफ़िया से बेहतर हैं। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सिदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। एक बार हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नमाज के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को पाया जो उनके आगे आगे चल रहा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उसके पीछे पीछे चलने लगे और उसके बुढ़ापे की ताज़ीम और उसके एहतराम में आगे नहीं बढ़े। उधर मस्जिद में जमात की नमाज खड़ी हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रुकू में गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पुश्त पर अपना पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब रुकू से उठने का इरादा फरमाते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको रोक देते, यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नमाज में पा लिया, यानी नमाज में आकर शरीक हो गए। राफ़ी बिन खतीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते सुना, फजर खूब उजाला करके पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाब है, यानी इतना उजाला हो जाने दो कि तुलुए फजर में कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। या ये हुक्म उन चांदनी रातों में है जिनमें तुलुए फजर वाज़िया नहीं होता। शाह वलीउल्लाह दहलवी हुज्जतुल बालिगा में लिखते हैं कि ये खताब उन लोगों को है जिन्हें जमात में कम लोगों की हाजिरी का खदशा हो, या ऐसी बड़ी मस्जिदों के लोगों को है जिसमें कमज़ोर और बच्चे सभी जमा होते हों। या इस हदीस का मफ़हूम ये है कि फ़जर की नमाज खूब लंबी पढ़ो ताकि ख़त्म होते होते खूब उजाला हो जाए। जैसा कि हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि आप फजर की नमाज पढ़कर लौटते तो आदमी अपने हम नशीन को पहचान लेता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए सबसे भारी इशा और फजर की नमाजें हैं। अगर उन्हें इल्म हो कि इसमें क्या अजर सवाब है तो वो उसके लिए ज़रूर आएँ, चाहे घसीट कर ही आएँ। और मैंने इरादा किया है कि नमाज की अकामत का हुक्म दूँ, फिर एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ और फिर अपने साथ कुछ आदमी लेकर जाऊं जिनके साथ लकड़ियों का ईंधन हो, और जो लोग नमाज के लिए नहीं आए उन्हें घरों समेत जलाकर राख कर दूं। ये हदीस शरीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिकीन के बारे में है, जिसमें मुनाफिकीन की एक इलामत बताई गई है कि वैसे तो मुनाफिकीन पर सभी नमाजें भारी हैं, अलबत्ता फजर और इशा की नमाजें क्योंकि नींद और आराम के वक्त में हैं, इसलिए ये मुनाफिकीन पर ज़्यादा भारी हैं। और इन 2 वक्तों में नमाज में हाजिर होना उनकी तबीयत पर नहायत गिरा गुजरता है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमानों के लिए ये बात बहुत बईद थी कि कोई बिला उज़्र मस्जिद की नमाज छोड़ दे, सजाई का नमाज छोड़े। नीज नमाज के भारी होने का मतलब ये है कि दिली तौर पर उसे नापसंद समझे, और अगर पढ़े भी तो उसे बोझ समझकर महज दिखावे के लिए पढ़े। लिहाजा आज के दौर में अगर कोई मुसलमान फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है तो उसे मुनाफिक नहीं शुमार किया जाएगा, क्योंकि ये उसकी अमली सुस्ती है जिसकी वजह से वो गुनहगार होगा, लेकिन वो दिल से नमाज को बुरा या तबीयत पर बोझ नहीं समझता, इसलिए उसे मुनाफिक कहना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि उसने मुनाफिकों वाला अमल किया है। मोहतरमा नाजरीन, नमाज फ़जर के लिए उठने की तदबीरें आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह नमाज पढ़ूँ लेकिन उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये नींद की वजह से नहीं बल्कि सारा दिन तुम जो गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी
اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح جب اٹھتا ہوں تو سارے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلد کھائیں اور کم کھایا کریں اور رات کو پانی نہ پئیں۔ اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو جلد سو جائیں اور رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں۔ کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں یا الارم لگا کر سوئیں، اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی اور تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں۔ موذن جو پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرعہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرعہ اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ قیامت کے دن اس کا سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کی حق میں گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اسماعیل راوی حدیث نے کہا ہے کہ عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت، دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اتباع یعنی ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منازبوں اور ملازمہ سے منع فرمایا۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کی ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ نمبر 1، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ نمبر 3، حضرت عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ